बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि G20 का एक इजलास मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, जिसकी मुखालफत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में की जा रही है। लेकिन इंडिया अपनी हरदर्मी पर कायम है और ये कॉन्फ्रेंस वहाँ करके ये साबित करना चाहता है कि शायद मकबूजा कश्मीर का मसला ख़त्म हो गया है। ये वो तासुर देना चाहता है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम अपने उस हक़ खुददारियत से दूर हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वक्त की इतला के मुताबिक कि 9 लाख फ़ौज इंडियन जो मौजूद है और वहाँ पर मुकम्मल कर्फ्यू है। इस कर्फ्यू में वहाँ पर ये G20 की कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो इस सिलसिले में आज हमारे साथ मौलाना अब्दुल हमीद साहब, जो कि इमाम मस्जिद हैं, ख़त्म नूर मस्जिद के, वो मौजूद हैं। तो मोहम्मद खलील साहब, जो कि कश्मीर से तल्लुक़ रखते हैं और कश्मीरी सियासत पर बड़ी अपना भरपूर उनका एक मुतालिया है। और उसके बाद हमारे साथ परवेज़ साहब हैं, ये भी कश्मीर से हैं और इनको भी कश्मीर के बारे में मुकम्मल ये सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा इनकी इन्फॉर्मेशन है। तो हम आज इनसे ये पूछेंगे कि ये G20 जो इंडिया बगैर अपने तमाम मुखालफत के बावजूद ये वह कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उससे वो क्या फ़ायदा हासिल करना चाहता है और वो किस हद तक कामयाब होगा या नहीं। तो मैं सबसे पहले जनाब मौलाना अब्दुल हमीद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो फरमाएँ कि ये जो G20 कॉन्फ्रेंस इंडिया कर रहा है, इससे उसको क्या फ़ायदा होगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हम सब का तल्लक, मेरा चौधरी खलील साहब का और भाई परवेज़ साहब का, हमारा तल्लक मकबूजा कश्मीर से और ये मौजूदा जो कश्मीर का हिस्सा हमारे पास है वहाँ से इनका तल्लक है। और अरसा 37-38 साल से हम यूरोप के कैपिटल बेल्जियम में हैं और हर साल कश्मीर के हक़ में हम इंडिया के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करते हैं। सियालवी साहब ने इजलास की कही, सबसे पहले तो हमें अक़वाम मुत्तहिदा के साथ इतराज़ात हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जितने भी मसाइल थे दुनिया के वो हल किए, लेकिन किसी भी मुसलमान कंट्री का कोई मसला उन्होंने हल नहीं किया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कश्मीर की करारदादें मौजूद हैं। अगर अक़वाम मुत्तहिदा चाहता, जिस तरह दुनिया के दूसरे मुल्कों के उसने फ़ैसले कराए थे, कश्मीर का मसला भी हल कर सकता था। बड़ी ताकतें यूरोप और अमेरिका भी अगर चाहते तो यह हो सकता था, लेकिन हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया। हमें इस चीज़ का बेहद दुख है, कितनी हमारी कुर्बानियाँ हो चुकी हैं। अगर आज G20 के इजलास से इंडिया ये समझता है कि हम फातेह और कामयाब हो गए हैं, तो ये उसकी भूल है। इंशाअल्लाह कश्मीर कश्मीरियों का है और कश्मीरी इस कश्मीर को इंशाअल्लाह लेकर रहेंगे। हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। अल्लाह ने चाहा अगर हमें नहीं मिला तो आने वाली नस्लें जो हैं इसको ज़रूर जो है आज़ाद कराएंगी। और ये इजलास जो है ये पूरी दुनिया पूरी दुनिया की आंखों में धूल डालने के लिए इंडिया ने एक इजलास मुनक्कद किया है और हम इसको कंडम करते हैं और पूरी दुनिया के मुल्कों को और ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा को कहते हैं कि जिस तरह तूने दूसरे ममालिक के मसले में हलचल मचाई, उनके फैसले कराए, इस तरह मसला कश्मीर को भी हल कराए और इसकी वजह से देखना पूरी दुनिया में अमन का क़याम होगा। अक़वाम मुत्तहिदा इस मसले को हल कराए। चौधरी साहब, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक कोई भी मुतनाज़ा इलाका वहाँ पर इंटरनेशनल सेमिनार या इंटरनेशनल मीटिंग्स नहीं होती, तो क्या वजह है कि इंडिया ने ये मकबूजा कश्मीर में ये की है, जिसकी कि चाइना ने मुखालफत भी की है, वो शरीक भी नहीं हो रहा, तो बाकी अक़वाम आलम ने क्यों इस चार्टर से हटकर ये काम किया और वहाँ वो शरीक हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सियालवी साहब आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस मौजू पर बोलने का मौका दिया और आपने चैनल पर जो है मौका दिया। तो ये जो हिंदुस्तान है वो आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करके 5 अगस्त 2019 में जो उसने गैर कानूनी काम किया, उसको कानूनी बनाने के लिए वो आज ये बैनुल-अक़वामी बरादरी की आंखों में धूल जो है वो झोंक रहा है और ये इजलास बुला के ये साबित करना चाहता है कि ये मेरा इलाका है। हालांकि बैनुल-अक़वामी जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है उसके मुताबिक किसी मुतनाज़ इलाके में, जैसे आपने फरमाया कि कोई बैनुल-अक़वामी इजलास नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन इसने
اپنے غیر قانونی قبضے کو قانونی بنانے کے لیے پوری وادی کو جیل میں تبدیل کر کے اور گھر گھر تلاشیاں لے کر 9 لاکھ فوج جو ہے وہ ان پر مسلط کر کے، جتنی آبادی نہیں ہے اتنی زیادہ فوج ہے وہاں پر، اور پیرا ملٹری جو ٹروپس ہیں وہاں پر موجود ہیں، اور گھر گھر میں جو ہے لوگوں کو نظر بند کر دیا گیا ہے، اور پوری وادی میں لوگوں نے آج ہڑتال کی ہوئی ہے، اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، کوئی آدمی باہر نہیں نکلا، لیکن اس کے باوجود یہ اجلاس بلا کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کا علاقہ ہے اور یہاں پر امن قائم ہو گیا ہے، ٹورسٹ یہاں پر آئیں۔ اور میں اپنی جماعت جو یہاں پر ہم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس کی طرف سے اور پوری کشمیر کمیونٹی کی طرف سے جو ہے بھرپور اس کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے اجلاس بلایا ہے یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے، اور کشمیر جو ہے وہ آج تک متنازع علاقہ ہے، اور کشمیریوں کی مرضی کے بغیر اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اقوام متحدہ اگر اپنی قراردادوں کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے دارفور میں جو ہے وہ پلبیسائٹ کرا سکتا ہے، اور اگر ایسٹ ٹیمور میں کرا سکتا ہے، دارفور اپنا کوسوو میں کرا سکتا ہے، تو وائی ناٹ ان کشمیر؟ کشمیر میں بھی جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، ان کو امپلیمنٹ کرایا جائے، اور کشمیریوں کا حق خود ارادی جو ہے وہ ان کو دیا جائے۔ تو جب تک پوری دنیا میں ایک بھی کشمیری موجود ہے، کشمیری اپنے حق جو ان کا پیدائشی حق ہے، حق خود ارادیت، وہ اس سے دستبردار نہیں ہوں گے، اور جب تک کشمیر میں یہ پلبیسائٹ نہیں ہوتا، حق خود ارادیت ہمیں نہیں ملتا، ہم اس وقت تک اپنا احتجاج جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ یہ ایک نہیں 100 اجلاس بلا لے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں چائنا کو اور ترکی کو، ان ممالک کو کہ جنہوں نے آج اس جھوٹے پروپیگنڈے کی زد میں نہ آ کر اس اجلاس میں شرکت نہیں کی، اور کہا کہ متنازع علاقے میں جو ہے اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادی ملنا چاہیے۔ پرویز صاحب، یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یعنی انڈیا نے جو کچھ کیا ہے، اس کے توڑ کے لیے ہم آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، کشمیری عوام کو کیا کرنا چاہیے، اور خصوصی طور پر جو اوورسیز ہمارے کشمیر پاکستانی ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے تاکہ یہ انڈیا کا پروپیگنڈا زائل کیا جائے، اور اقوام عالم کو یہ بتایا جائے کہ کشمیر کا مسئلہ واقعی ابھی حق طلب مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ آج کا نہیں، کتنے عرصے سے چل رہا ہے۔ یہ ہم لوگ تو اوورسیز پاکستان میں یہی کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں ایمبیسیوں کے سامنے، ہر جگہ پہ ہم جو ہے نا ہم نے آواز اٹھائی ہے۔ یہاں پہ تقریباً 20-22 سال سے ہم لوگ جدوجہد کر رہے ہیں۔ جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ یہاں سے ہو کے جو کچھ ہو سکتا تھا ہم نے کیا، ٹھیک ہے، اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اور انڈیا جو ہے، انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے مین UN کا۔ UN اس پہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ اس لیے کہ سب ملکوں کا جو ہے نا اس نے ڈیسائیڈ کیا، ہر چیز ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن کشمیر کا جو ہے آگے نہیں جا رہا بلکہ پیچھے جا رہا ہے۔ اس میں یعنی ہم قصوروار جو UN کو ٹھہراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ UN اگر اس میں انوالو ہو، اس میں اگر ہماری ہیلپ کرے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کرتا۔ اس لیے انڈیا جو ہے نا، انڈیا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کشمیر جو ہے وہ کشمیریوں کا ہے، اور انشاءاللہ ہم لے کر رہیں گے انشاءاللہ۔ تو صاحب یہ جو UN والی بات ہے، تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس کی ناکامی ہے کہ آج تک ہم UN میں اپنے اس مسئلے کو حل نہیں کرا سکے؟ کون کرائے گا؟ اصل میں ہمارا جو وکیل ہے وہ پاکستان ہے، جو کشمیریوں کا وکیل ہے جس نے آگے ہمارا کیس لڑنا ہے وہ پاکستان ہے۔ جب پاکستان کے حالات اوپر نیچے ہوتے ہیں تو ہماری وکالت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے حالات 2007 کے بعد جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جا رہے۔ 2007 سے پہلے بڑا اچھے طریقے سے یونائٹڈ نیشن میں، یورپین یونین میں جو ہے اس مسئلے کو اٹھایا جا رہا تھا، لیکن 2007 کے بعد جو ہے جب مشرف کے دور میں حکومت کے حالات خراب ہوئے، اس کے بعد جتنی بھی جمہوریتیں بھی آئی ہیں لیکن وہ سٹیبل حالات نہیں ہیں۔ جب ملک کے حالات صحیح نہیں ہوں گے تو وہ بیرونی دنیا میں اپنا مسئلہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اب کشمیری تو خود اقوام متحدہ میں کوئی نہیں جا سکتا۔ ہم نے بارہا یہ مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان ہر ایمبیسی میں کشمیر ڈیسک قائم کرے، اور کشمیریوں کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیا جائے جو لیڈر ہیں، تاکہ وہ مبصر کے طور پر جو ہے یونائٹڈ نیشن میں جا کر اپنی بات پیش کر سکیں یا وہاں بیٹھ سکیں اجلاسوں میں۔
لیکن یہ بات ہماری قبول نہیں کی گئی اور کشمیریوں کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ نہیں ایشو کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ اپنا مسئلہ کسی انٹرنیشنل فورم پر وہ نہیں اٹھا سکتے۔ پاکستان کہتا ہے کہ ہم اٹھائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ نہ ہندوستان اور پاکستان کا مسئلہ، دونوں ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری ایک قوم کا مسئلہ ہے۔ کشمیری ایک قوم ہے، جموں اور کشمیر پر اور گلگت بلتستان ان سب علاقوں پر مشتمل ایک قوم ہے، ہماری ایک ملک ہے جو 1947 سے پہلے موجود تھا دنیا کے نقشے پر، اور اس کا الگ حکمران تھا، اور جب تک اس ساری اکائی کے لوگوں کو ملا کر جو ہے جدوجہد نہیں کی جائے گی، کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ مولانا صاحب، تمام اکائیوں کو اکٹھا کرنا بہت ضروری ہے، تو اس سلسلے میں آپ اوورسیز پاکستانی اور کشمیر کو خصوصی طور پر کیا پیغام دیں گے؟ کس طرح یہ ساری اکائیاں اکٹھی ہوں اور یہ اپنی آواز بلند کریں تاکہ کشمیر کو آزادی مل سکے؟ جیسے ابھی چودھری خلیل صاحب نے کہا ہے کہ کشمیریوں کو مبصر کے طور پر امبیسیوں کے اندر ایک حصہ دیا جائے تاکہ وہ مختلف یہاں کے لوگوں کو جا کر ملیں اور انہیں ان کی ذہن سازی کریں، حالات بتائیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف امبیسیوں کے لوگ جب برسل میں تھے ہم، تو وہ ایسے ہوٹلوں پر، ریسٹورینٹوں پر لوگوں کو جا کر مل کر ان کی ذہن سازی کرتے تھے اپنے ملک کے حوالے سے بھی، ہمارے ملک میں ٹورسٹ آئیں، ہمارے ملک کے اندر یہ ہے، ہمارے ملک میں یہ زیادتی ہو رہی ہے، تو اس سے جو ہے کافی جو ہے ان کو فائدے حاصل ہوئے۔ اسی طرح ظاہری اگر کشمیر کا کوئی آدمی ہوگا تو خاص طور پر اپنے ملک کے لیے وہ جدوجہد کرے گا۔ یہاں کی جو کشمیری تنظیمیں تھیں اوورسیز کی، انہوں نے یورپین یونین میں بھی پروگرام رکھے جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب 2-3 دفعہ تشریف لائے ہیں، میں بھی اس میں گیا ہوں، ہم بھی گئے تھے، خلیل صاحب بھی گئے تھے۔ وہاں پر کشمیر کا موقف جو ہے بڑے اچھے طریقے سے رکھا۔ میر وائز کیا نام تھا جی ان کا، وہ جو میر وائز عمر فاروق بھی اس میں آئے، کشمیر کے لوگ بھی آئے تھے، وہاں بھی ہم نے اپنا موقف رکھا بھرپور طور پر۔ لیکن کمزوری یہی ہے کہ پاکستان کے حالات کے ساتھ جو ہے یہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ اگر پاکستان جس طرح ہمارے چودھری خلیل صاحب نے رائے دی ہے اس کے مطابق اگر عمل کیا جائے اور تمام مسلمان ممالک جو ہیں وہ ان کو اس چیز پر تیار کیا جائے، بلکہ پاکستانی مسلم ممالک کو نہیں بلکہ جتنے بھی دوسرے ملک کے لوگ ہیں انہیں حالات وہاں کے بتائے جائیں، بلکہ ان کے علم میں ہے جس طرح کرفیو لگا ہے، ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ۔ دنیا کے کسی ملک میں تھوڑا بہت معاملہ ہوتا ہے، اگر اقوام متحدہ چاہتی ہے تو وہاں حالات پیدا کر دیتی ہے، اور وہاں کرفیو لگا ہوا ہے، اتنا کچھ ہو رہا ہے اور یہ کچھ نہیں کر رہے، تو پوری دنیا میں ہمارا میسج جائے، محنت ہو، اور وہ سب لوگ مل کر اگر ہمارے لیے آواز اٹھائیں، اکٹھے ہوں، تو مجھے امید ہے کہ مسئلہ جو ہے حل ہو سکتا ہے، تاکہ ہم اس مسئلے کے اوپر متحد اور متفق ہو کر چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا۔ جو پاکستان کی ایک اہمیت ہے وہ تو ہے ہی ہے، ہم یہاں اور صرف پاکستانی یا کشمیری ہم رہ رہے ہیں بیرونی ملکوں میں، ہمارا بھی ایک اپنا ایک مقام ہے، تو آپ خصوصی طور پر کیا ایسا کوئی تجویز دیں گے کہ وہ صرف پاکستانی اس مسئلے میں کیا اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، کس طرح اس مہم کو آگے چلا سکتے ہیں؟ جی اپنا سیالوی صاحب، اوورسیز جو پاکستانی اور کشمیری ہیں وہ مسئلہ کشمیر کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ میری تمام اوورسیز پاکستانیوں اور کشمیریوں سے پوری دنیا میں یہ اپیل ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آئے کہ جب کوئی کشمیر کے لیے احتجاج کیا جائے تو آپ بھرپور طریقے سے نکلیں۔ یہ جو 50-100 نکلتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، آپ نکلیں اور بھرپور طریقے سے نکلیں، تاکہ یہ جو فیوچر میں جو پاکستان اور ہندوستان دونوں کے لیے کشمیر بہت اہمیت کا عمل ہے، یہ لڑائی بڑھتی جائے گی، اس لیے کہ پانی کے جتنے سرچشمے ہیں، پانی کے جتنے سورس ہیں، وہ سارے کے سارے کشمیر میں موجود ہیں، اور آئندہ لڑائیاں جو ہیں وہ پانی پر ہوں۔ تو اس لیے ہماری آواز پوری دنیا میں اٹھانے کے لیے اگر اوورسیز ڈیسک بھی نہیں ہے ہمارا بنا کسی ایمبیسی میں، اور ہمیں مبصر بھی نہیں بنایا گیا، تو پھر واحد ہمارے پاس ذریعہ ہے کہ جیسے ہم سال میں 3-4 دفعہ جو ہے وہ 5 فروری کو اور 27 جنوری کو اور اسی طرح جو ہے 15 اگست کو اور 26 اکتوبر کو نکلتے ہیں ہندوستان کی ایمبیسی کے سامنے یا کسی یورپین پارلیمنٹ کے سامنے، تو اوورسیز پاکستانی بھرپور انداز سے نکلیں اور اپنی قوم کا ساتھ دیں تاکہ پاکستان بھی اس سے مضبوط ہو، لابینگ کریں۔ دیکھیں ایک وقت تھا کہ کشمیر سینٹر کے ذریعے لابنگ کر کے پاکستان کو جو ہے وہ تجارت کا معاہدہ کرایا گیا اپنا یورپین پارلیمنٹ کے ساتھ،
اور GSP+ میں بھی جو ہے کشمیری لیڈروں کا اور پاکستانی لیڈروں کا جو اوورسیز ہے ان کا مشترکہ کردار ہے. تو اس لیے جو اوورسیز لوگ ہیں کشمیری ہوں یا پاکستانی وہ بہت انتہائی اہمیت کے عامل ہیں. یہاں پر پرامن احتجاج ہوتا ہے, پرامن مظاہرے ہوتے ہیں. جب بھی آپ کو کال دی جائے آپ نکلیں. آپ کے نکلنے سے کشمیر میں جو ہے وہ فرق پڑے گا. کشمیریوں پر جو ظلم ہو رہا ہے, 2 لاکھ آدمیوں کو شہید کر دیا گیا ہے, 70,000 عورتوں کی عصمت دری کی گئی ہے, 10,000 سے زیادہ جو ہے ماورا عدالت قتل کیے گئے ہیں, جن کی لاشوں کو یا سمندروں میں پھینک دیا گیا یا اجتماعی دریاؤں میں پھینک دیا گیا یا اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا گیا. تو اس سارے ظلم سے نجات دلانے کے لیے کشمیریوں اور پاکستانیوں کا جو اوورسیز میں رہتے ہیں ان کا باہر نکلنا انتہائی ضروری ہے. لیکن میں ہندوستان کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ظلم کر کے اور جیل بنا کے ہندوستان میں جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو وہ کشمیریوں کے حق خود اختیاری یا آزادی کے ان کے ولولے کو دبا سکے گا, یہ ناممکن ہے. اگر انہوں نے 1832 میں ڈوگرا نے کشمیریوں کی زندہ کھالیں کھنچوائیں, زندہ کھالیں کھنچوا پر کشمیریوں کا جذبہ آزادی ختم نہیں ہوا. اور 1931 میں 13 جولائی کو 22 مسلمانوں نے اذان دیتے ہوئے اپنی جانیں سری نگر میں دے دی, لیکن ان کا آزادی کا جذبہ ختم نہیں ہوا. ابھی بھی 2 لاکھ ہماری جانیں چلی گئی ہیں, ہمارا آزادی کا جذبہ ایک دن کے لیے بھی ٹھنڈا نہیں. ویسا جیسا کہ تو سب نے کہا ہے کہ جب بھی ہم کشمیر کے مسئلے کو احتجاج کرتے ہیں تو ہماری کمیونٹی کے بہت تھوڑے بندے آتے ہیں. آپ کو ایسا طریقہ بتائیں یا کیا ایسا کیا جائے کہ ہماری جتنی اوورسیز کشمیری اور پاکستانی یہ اپنے سیاسی یا وہ ذاتی اختلافات کو بھول کر اس ایک مسئلے پر سارے اکٹھے ہو کر اپنا احتجاج کریں. میری اوورسیز پاکستانیوں سے, چاہے وہ کینیڈا میں ہو یا امریکہ میں ہو یا یورپ میں ہو, کہیں بھی ہو, ان سے یہ گزارش ہے کہ یہ گروپ بندی ختم کریں, یہ اپنی لیڈرشپ ختم کریں. جو اپنی خود ایک لیڈر بنا ہوا ہے اس کی وجہ سے دوسرا نہیں آ رہا, کئی لوگوں کے گروپ کی وجہ سے لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے. ان کو چاہیے کہ کوئی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے ایک میٹنگ کریں اپنی, کہ تمام گروپ اکٹھے ہو کے کشمیر کی جدوجہد کے لیے ایک ہی بات ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے, جب کوئی یہاں پہ کچھ بھی ہوتا ہے, کوئی پروگرام ہوتا ہے, تو چند لوگ بسیں خالی جاتی ہیں برسل میں, کوئی بندہ نہیں جاتا. وہ وجہ مجھے پتہ ہے کیا ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ جو چند لوگ یہاں پہ جو گروپ کے لیڈر بنے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے, اپنی ذاتی مخالفت کی وجہ سے وہ لوگ نہیں جاتے. میری گزارش ہے سب سے کہ جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے, پروٹیسٹ کرتے ہو, تو سب اکٹھے ہو کے ایک ایسی میٹنگ کریں کہ سب لوگ ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوں. الگ الگ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. 4 بندے لے جا کے. اس سے یہ نظر آ رہا ہے سامعین کرام کہ ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نہیں ہے. اگر ہم سب پاکستان سمیت اوورسیز پاکستانی اور کشمیری ایک آواز ہو کر اپنی آواز کو بلند کریں تو یقیناً اس کی آواز بہت دور تک جائے گی, اور ہو سکتا ہے کہ یونائیٹڈ نیشن میں یہ بات جائے. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں اتنی ہمت و جرأت ہے کہ ہم اس انسانی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے اتفاق و اتحاد کے ساتھ اپنی آواز بلند کریں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ان مظلوم کشمیریوں پر رحم کر اور ان کو بھی آزادی کی نعمت سے نواز. اختر سیالوی, نیوز بائی ویوز, اینٹورپ, بیلجیم.